अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप सबकी फेवरेट राइटर ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 1 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इस नावल की हर नई अपलोड होने वाली किस्त की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सकें और आप इस नावल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हों। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड। सियाह मर्सिडीज़ गेट के सामने रुकी तो हॉर्न सुनते ही अंदर मौजूद गेट कीपर ने फ़ौरन आगे बढ़कर गेट मुकम्मल खोल डाला, जबकि बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भी अदब में खड़े होना मुनासिब समझा। जब गाड़ी एंट्रेंस क्रॉस कर गई तो वह वापस अपने निशिस्त पर बराजमान हो गया। ड्राइवर गाड़ी पोस्ट तक लेकर आया और जल्दी से इंजन बंद करते हुए बाहर निकला। बैक सीट का लेफ्ट डोर ओपन करते हुए नहायत अदब से एक तरफ हुआ, गोया अंदर बैठे शख्स के लिए रास्ता साफ़ किया। अंदर बैठी मकरूर शख्सियत ने सर झटका और गाड़ी से बाहर कदम रखा। स्याह नोकदार बूट जो अपनी चमक से अपनी भारी भरकम मालियत का पता दे रहे थे। स्याह जीन्स पर सफ़ेद बटनों वाली शर्ट जिसके कफ कोहनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड हुए थे। बाहनी कलाई पर बंधी ब्रांडेड घड़ी जिसका शायद वक्त भी उसी की तरह बेहद कीमती था। कॉलर में झूलती ब्लैक टाई जिसे ढीला किया गया था। अकड़ी गर्दन जो खड़े होने पर कुछ ज़्यादा ही शान में आ जाती थी। सिमटे हुए लब जिन्हें मकफल सदा रहना ज़्यादा पसंद था। हल्की बढ़ी बियर्ड में अध छुपे गाल जिन पे गढ़ा सा नमदार होता था। जब वह मुस्कुराता और निचले लब को दबाता मखरूरी नाक जो उस पर बहुत जचती थी। शहद रंग तीखी आंखें जो कभी अगर गलती से हंस लिया करती तो मज़ीद छोटी हो जाती। सलवटें पड़ी पेशानी पर जो यकीनन उस वक्त ये जाहिर कर रही थी कि मूड काफ़ी नागवार है जनाब का। ना काले ना भूरे बल्कि कुदरती डार्क ग्रे बाल जल से पीछे को सेट किए गए थे। चेहरे पर हल्की बियर्ड थी जो हमेशा उसकी शख्सियत का खासा रहती थी। न गोरी न सांवली बल्कि गंदुमी रंगत जिसमें सुनहरीपन का अंसर नुमाया था। उसकी ज़ात का हिस्सा होने पर अपने अंदर बेहद कशिश रखती थी। चौड़ा सीना, कसरती बाजू जिसकी कलाइयों ने कभी शर्ट के पूरे बाजुओं को नहीं छुआ था, हमेशा कोहनियों से नीचे तक रहते। मजबूत हाथ जिसकी मुठ्ठियाँ जब भींच ली जाती तो उनकी रगें उभर आती। दराज कद जो उसने अपनी माँ से लिया था और बाप से शायद मोहतात रहने की आदत जो उसे हर किसी पर एतबार करने से रोक देती थी। जो पहली बार देखता तो उसके शहर में एक बार डूब कर ज़रूर उभरता था। वो एक बाकमाल, रोबदार और मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। जो भी था, जैसा भी था, मगर उस जैसा कोई दूजा ना था। वह ज़यान था जिसके नाम का मतलब ही चाँद, वजाहत से भरपूर और हुस्न खूबसूरती का पैकर था। साहब आपका मोबाइल। ड्राइवर भागता हुआ आया मगर अपने तेज़ अंदाज में चलते हुए ज़यान हाकिम शाह के कदम से कदम मिलाने में नाकाम ही रहा। और ये नाकामी वो खुद चुनता था, क्योंकि कदम से कदम मिलाना यानी अपने और ज़यान हाकिम शाह के मर्तबे को रूबरू लाना था, और ऐसी गलती वो कभी नहीं कर सकता था। इसलिए हमेशा 2 कदम पीछे ही रहता। साहब आपका मोबाइल। ये जुमले समातों से टकराए तो वो पलटा, एक तिरछी निगाह अपने ड्राइवर नादिर और फिर उसके हाथ में मौजूद मोबाइल पर डाली। नहीं चाहिए, और स्पॉट लहजे में कहता वापस पलटता, दूर तक फैले मार्बल के चौड़े सीने अपने कदमों से पीछे छोड़ता मेन एंट्रेंस अंदरूनी हिस्से के दरवाजे की दहलीज पार कर गया। जीनों से चंद कदम पीछे और नीचे खड़ा नादिर हक तक हाथ में पकड़े मोबाइल को तकता रहा। यह आज पहली मर्तबा हुआ था कि ज़यान हाकिम शाह अपना मोबाइल भूला था और याद करवाने पर भी इनकार कर गया, जबकि ये शायद वाहिद ऐसी चीज़ थी जो वह हमेशा अपने पास रखता था। वो एक बिजनेसमैन था और अनजान नंबर भी उठाता था, और ये वो वाहिद चीज़ थी जो कभी खामोश नहीं रहती थी। सो अभी भी शोर मचाने लगी। नादिर ने शशोपंच में मुब्तला अपने हाथ में बजते मोबाइल को देखा और सोचा कि अंदर जाए और कॉल की इत्तला दे या नहीं, मगर उसने ये नहीं सोचा कि खुद उठा ले या नहीं, क्योंकि ऐसा वह नहीं कर सकता था। स्क्रीन पर कोई अनजाना नंबर जगमगा रहा था। खैर कौन है ये मालूम होता तो भी इसका फ़ैसला अंदर जाकर मालिक को फ़ोन पेश करने पर ही निकलता। उसकी सोच के ख़त्म होते ही फ़ोन की बेल भी ख़त्म हुई और नादिर खामोश मोबाइल लिए अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। कमरे का मजबूत भारी इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा जिसमें उसका हैंड स्कैन होता था यानी हैंड कोड था, उसके अलावा कोई उस कमरे को नहीं खोल सकता था, क्योंकि उस कमरे को कोई चाबी लगती ही नहीं थी। चाबी वाले लॉक का निज़ाम सिरे से मौजूद ही ना था। उसके हाथ की स्कैनिंग के बाद लिफ्ट के दरवाजे के मानिंद दाएं से बाएं को दीवार में धंसता चला गया और फिर उसके अंदर आने से खुद ब खुद बंद भी हो गया। ये इसलिए था कि अव्वल तो कोई अंदर आ नहीं सकता था, नामुमकिन ही था कि अगर कोई आ भी जाता तो अंदर कैद होकर रह जाएगा, क्योंकि अंदरूनी जानिब थंब सिस्टम फिट था, यानी जब तक वो अंगूठा लगाकर दरवाजे को खुलने की इजाज़त नहीं देता तब तक वह नहीं खुलेगा।
مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر ایسا کیا تھا اس کمرے میں جو اتنی سیکیورٹی نصب کی گئی تھی؟ ہاں، ایک تجوری تھی اس کمرے میں جو کہ چھونے والے سے کوڈ مانگتی تھی، مگر پھر سے ایک سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس تجوری کے اندر کیا ہے؟ جو بھی تھا یہ تو صرف اس تجوری کا مالک ہی جانتا تھا، مگر کیا اندر موجود پیسہ یا چیز اس کی اپنی ملکیت تھی یا کسی دوسرے انسان کی جو تہ در تہ چھپائی گئی تھی؟ وہ بالکل تجوری کے روبرو کھڑا تھا، جس کے سامنے کھڑے ہونے سے پورے گھر میں ایک شور مچا دینے والا الارم بج اٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں بچا، کیونکہ سامنے وہ خود کھڑا تھا اور تجوری پر لگی کیمرے کی ننھی سی آنکھ اپنے شناسا شخص کو دیکھ چکی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس کی آنکھ میں سمایا تھا، اس آنکھ کو جیسے زیان حاکم شاہ کو دیکھ کر قرار آیا تھا۔ تجوری کو چند لمحے دیکھنے کے بعد اس کی انگلیوں نے اس کے چند ہندسے دبانا شروع کیے۔ 1 2 3 4 5 6 7، ہاں پورے 7، مگر وہ ترتیب سے 7 نہیں تھے، ان کی ترتیب آگے پیچھے تھی۔ 7 ہندسے مکمل کیے ہوئے کھٹک سے اس چھوٹے سے ڈبے کا دروازہ کھلا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پورا کھولا اور اندر سے ایک اور ڈبہ نکالا۔ وہ کوئی چھوٹا سا کیس تھا جس کے سوراخ میں چابی لگنی تھی۔ اس نے جینس کی جیب سے ننھی سی چابی نکالی اور کھٹک سے یہ لاک بھی کھل گیا۔ کیس کے اندر کچھ کاغذات تھے جو فائلز میں مقید تھے، اور ایک سلور کی چکور ڈبی تھی جس پر لکھا تھا ریونج۔ اس نے ایک تلخی اور ترش بھری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈبی کھول ڈالی۔ کیا تھا اس ڈبی میں جو کھولنے والے کے چہرے پر ایک ایسی اذیت در آئی تھی جس کی صراحت ناممکن تھی؟ شدت تکلیف سے اس نے آنکھیں زور سے میچیں، جبڑوں پر زور ڈالا تو چہرے کی رگیں ابھرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں لہو رنگ ابھر آیا۔ بس ایک اور پتا باقی، اور پھر اس کے بعد زیان حاکم شاہ کا انتقام تمام شد۔ کھلی ڈبیا میں موجود 2 تاش کے پتوں، جیک کنگ یعنی راجہ اور غلام کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کھولتے لہجے میں وہ بولا اور زور سے ہاتھ مار کے ڈبیا کا کور گرا دیا۔ یوں تو ایک تیسرا پتا بھی اہم ہوا کرتا تھا، کوئن یعنی رانی کا، مگر اس کا انتقام انہی 2 پتوں سے تھا۔ تبھی رانی والا پتا اس ڈبیا کی قید سے بچا ہوا تھا۔ ڈبیا میں موجود غلام والا پتا دوسرے پتے سے مختلف تھا، کیونکہ اسے موڑ دیا گیا تھا، یوں جیسے باقی اکڑیں دوسرے پتے کی نسبت اس کی اکڑ پہلے نکال دی گئی ہو۔ چند 1-2 کاغذات کو دیکھنے کے بعد اس نے تجوری لاکڈ کی اور دروازے پہ اپنا انگوٹھا اسکین کرتا باہر نکل آیا تھا۔ تاش کے پتوں کا یہ کھیل اسی سال شروع ہوا تھا، مگر کھیل کا ارادہ برسوں پہلے کر لیا گیا تھا، اور جیت کا عزم بھی۔ آہانہ نیازی نہیں بلکہ آہانہ زاوش۔ وہ خود کو باپ کی بجائے مرحومہ ماں کے نام سے کہلوانا زیادہ پسند کرتی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ وہ باپ جو اسٹیل گروپ آف کمپنیز، جو کہ ملک کی ٹاپ 5 کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی، کا مالک تھا۔ MBA کرنے کے بعد اب وہ جاب کی تلاش میں تھی۔ ہے نا حیرت کی بات کہ لینڈ لارڈ کی بیٹی نوکری کا سوچ رہی ہے، مگر شاید اسے اپنے باپ کے پیسے کا ذرا بھی غرور یا فخر نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ ضرور نہ تھی۔ اس کی مرحوم ماں کی حصے کی جو جائیداد تھی اس کو خود پر لگانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، مگر باپ کی جائیداد میں اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے باپ سے نفرت تھی، بس کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ان سے قدرے دور ہو گئی تھی، اور پہلے جیسا رشتہ نہ رہا تھا۔ وہ آج بھی اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اس سے محبت کرتے، اس کی ضروریات پوری کرنا چاہتے تھے، تو وہ منع کر دیتی، اور ان کی محبت کا جواب بھی محبت سے دینے سے گریز ہی کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی فائل لیے پینسل ہیل سے موٹے گلاس کے زینوں پر ٹک ٹک کا شور پیدا کرتی نیچے اتر رہی تھی۔ آہانہ مادام، آپ کا ناشتہ ریڈی ہے۔ ابھی اس نے آخری زینے پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ ملازمہ نے اسے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی۔ کون کون ہے ناشتے کی ٹیبل پر؟ ذرا بھر کو ٹھہر کر اس نے پوچھا اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ مادام الیانا، چھوٹی مادام نیشا اور ہادی صاحب موجود ہیں۔ ملازمہ یعنی شینا جواب دینے کو اس کے پیچھے پیچھے لپکی۔ اور ڈیڈ؟ پلٹ کر اس نے پوچھا۔ صاحب کو تو کسی ضروری کام سے جانا تھا، سو 6 بجے ہی نکل گئے۔ ٹھیک ہے، وہ مختصراً جواب دیتی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز پر ٹیبل پر موجود 2 مرد لڑکی اور لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لڑکی نے نخوت سے سر جھٹکا اور واپس پلیٹ پر کانٹے اور چھری کی فائٹ شروع کر دی، جبکہ لڑکے نے ایک پسندیدہ اور محب مسکراہٹ اس کے سپرد کی اور اٹھ کر اپنے برابر والی کرسی ذرا پیچھے کو کھسکا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر سامنے بیٹھی 17 سالہ لڑکی اور سربراہی کرسی پر بیٹھی 42 سالہ عورت نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ آہانہ نے جواباً ایک پسندیدہ مسکراہٹ اس کے سپرد کی اور اس کا گال نرمی سے چھوتے ہوئے بولی، بہت پیارے ہو تم ہادی۔ اور ہادی نے شرما کر سر خم کیا اور پھر واپس اپنی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ٹیبل پر ایک سائڈ پر رکھی فائل دیکھتے ہوئے 15 سالہ ہادی نے استفسار کیا۔ یہاں کھانا کھانے کا ایک اصول یہ تھا کہ صرف کام کی بات کے بجائے اس کے علاوہ فضول باتیں کرنے سے گریز ہی کیا جائے،
مگر چونکہ یہ اصول جس نے بنایا تھا وہ آج موجود تھا نہیں تو ہادی بغیر ڈرے سکون سے اس سے باتیں کرنے کو بول اٹھا۔ ہاں تم بتاؤ، تمہاری پڑھائی کس سے جا رہی ہے؟ اس بار بھی ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اہانا نے مختصر جواب دے کر اس سے سوال کیا۔ آپ جیسی لائق بہن کا بھائی ٹاپ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس نے شرارتاً کہا، جبکہ اس کی بات پر دوسری بہن کو اپنی کم ذہانتی کا جسے تمانچہ پڑا۔ اس نے کھٹاک سے کانٹے کو پلیٹ میں پٹکا۔ پاس بیٹھی ماں نے کنٹرول یور سیلف کہتی نظروں سے اسے گھورا تو وہ دوبارہ سے کانٹا ہاتھ میں لیا آملیٹ نوچنے لگی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ ویسے کب ہیں تمہارے ایگزامس اور کیسی تیاری ہے؟ کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اہانا نے روانی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ہادی سے مخاطب اپنے مخصوص انداز سے پوچھا۔ اسی ہفتے ہیں۔ آپ اتنا اچھا ٹیچ کرتی ہیں مجھے، جبکہ آپ نے MBA کر رکھا ہے، مگر پھر بھی سائنس میں اتنی ماہر کیسے ہیں آپ؟ جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس نے سوال بھی کر ڈالا۔ وہ اس لیے کہ تمہاری بہن نے میڈیکل سائنس بھی پڑھ رکھی ہے، مگر آدھی ادھوری۔ نیشا کو اپنی جلن کی آگ بجھانے کا موقع ملا تھا، پھر بھلا کیسے گواتی؟ کپ میں چائے انڈیلتا اہانا کا ہاتھ چند ثانیہ کو رکا، جبکہ ہادی حیران ہوا۔ کیا واقعی؟ مگر سے آگے ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتی ہوں میں۔ ٹی پاٹ واپس رکھتی، کپ میں چائے ویسے ہی چھوڑتی، اسے چھوئے بغیر ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی نے پھر سے کچھ کہنے کو لب واں کیے، مگر پھر سر ہلا کر لب سی بستگی اختیار کر گیا۔ غصہ کنٹرول کرتی اور آنسو پیتی وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل آئی۔ یہ وہ ذکر تھا جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی آئی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی میڈیکل میں جانے کی، ڈاکٹر بننے کی، MBBS کرنے کی، مگر اس نے اپنی اس خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا، اور خواہشوں کا گلا گھونٹنا آسان کب ہوا ہے بھلا؟ اس کے لیے بھی بے حد کٹھن رہا تھا، مگر اس نے اپنی اس خواہش کو خاک میں خود درگور کیا، کیونکہ یہ خواہش صرف اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ وہ بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی، مگر تبھی اسے محسوس ہوا کہ کچھ تو خالی خالی سا ہے اس کے ہاتھوں میں، اور جب ہاتھوں کی جانب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک بے حد ضروری چیز بھول آئی ہے، وہ چیز جس کے بغیر اسے جاب کہیں نہ ملنے والی تھی۔ اوہ، تو تمہاری یہ پیاری اور کروڑوں کی جائیداد کے مالک بہن اب نوکریوں کی خاک چھاننے والی ہے۔ واو، انٹرسٹنگ۔ اہانا کی نکلنے کی دیر تھی کہ نیشا نے ٹیبل پہ پڑی فائل کو جھپٹا مار کر اپنے قبضے میں لیا اور پھر تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر ہادی کے ساتھ ساتھ الیانا بھی متحیر ہوئے۔ میں خاک چھانٹوں یا دوسروں پہ اچھالوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کی CV کے اوراق گردان رہی تھی جب اہانا نے اس کے ہاتھوں سے فائل کھینچ کر اپنی دسترس میں لیتے ہوئے کہا، مائنڈ یور لینگویج اہانا نیازی۔ نیشا کی بجائے الیانا بولی، اہانا نیازی نہیں مادام، بلکہ اہانا ساوش۔ جواباً وہ بھی چبا چبا کر بولی، نیشا از رائٹ، یو آر اے بزنس مینس ڈاٹر، یو ہیو آل تھنگس، لیونگ اے لگژریس اینڈ پیسفل لائف، سو دین وائی یو وانٹ ٹو ڈو اینی جاب؟ نیشا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم ایک بزنس مین کی بیٹی ہو، تمہارے پاس ہر چیز ہے، آسائشی اور امن بھری زندگی گزار رہی ہو، تو پھر تم کیوں کوئی نوکری کرنا چاہتی ہو؟ الیانا نے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ واقعی ایک بزنس مین کی بیٹی تھی، واقعی اسے کسی نوکری کی ضرورت نہ تھی۔ بھلا اس کے پاس آسائشوں کا انبار تھا، مگر وہ ایک امن بھری زندگی قطعی نہیں گزار رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ گھٹن میں جی رہی تھی، ان آرٹیفیشل لوگوں کے ساتھ، اس بڑے مگر بے رونق اور ویران بنگلے میں۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، خود کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ ٹو ڈو ورک از مائی چوائس، یو شوڈ ہیو نو پرابلم ود دیٹ۔ کام کرنا میری چوائس ہے، آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کو تو اس نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے کیا کرتی آئی تھی، کبھی کسی نے جاننے کی زحمت ہی نہ کی، مگر اب دونوں ماں بیٹی بیک وقت شروع ہو چکی تھیں۔ وی ہیو پرابلم، بٹ پیپل ول سے دیٹ نیازیز ڈاٹر از ورکنگ سب آرڈینیٹ ٹو ادرس، یو نو ویری ویل دیٹ اٹس ویری شیمفل ٹو ایس، سو نو نیڈ ٹو ورک، گیٹ دس آئیڈیا آؤٹ آف یور مائنڈ اینڈ گو بیک ٹو یور روم۔ ہمیں ہے مسئلہ، لوگ کیا کہیں گے کہ نیازی کی بیٹی کام کر رہی ہے، وہ بھی دوسروں کی ماتحت۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، اپنے دماغ سے اس خیال کو نکال دو اور واپس جاؤ اپنے کمرے میں۔ الیانا نے روبدار لہجے میں انگلی اٹھا کر اسے واپس اپنے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ نوکری تو میں کروں گی، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ جواباً ہونٹوں پہ تبسم لائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، تپا دینے والے لہجے میں بولتی واک آؤٹ کر گئی۔ او مائی گاڈ موم، یو سی ہر ریبیلین، یا میرے خدایا موم، دیکھیے آپ نے اس کی سرکشی۔ نیشا نے اسے مزید بھڑکانا چاہا، یا پھر وہ واقعی اہانا پہ حیران تھی، کیونکہ وہ شروع سے صرف اپنے کام سے کام رکھا کرتی تھی، ان کی زیادہ منہ نہیں لگتی تھی۔ کرتی تو وہ خیر اب بھی ایسا ہی تھا، مگر اب منہ توڑ جواب ان کے سپرد ضرور کر دیا کرتی تھی۔ شاید اس نے دیکھ لیا تھا کہ چپ رہنے سے بھی وہ اس کی جان کو آئی رہیں گی، اور بولنے سے بھی، تو کیوں نہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی دل آتش میں جھونکا جائے۔ شی آلویز ڈیڈ وٹ شی وانٹ،
یہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ نیشا کا موڈ بگڑ چکا تھا، مگر دیکھیں تو ڈیڈ کبھی اسے کچھ نہیں کہتے اور مجھ پہ ہمیشہ سے روک ٹوک، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، ایسا مت پہنو۔ وہ کچھ بھی کرے صحیح ہے، میں کروں تو غلط۔ نیشا کی اس سے دشمنی تھی، اسی وجہ سے کہ اسے وہ آزادی، وہ اہمیت نہ ملی جو آہانہ کی تھی۔ وہ آہانہ سے کم حسین اور کم ذہین تھی، ہر چیز میں کتنے پوائنٹ نیچے تھی، اور یہی چیز اسے جلا کر رکھ دیتی تھی، جبکہ آہانہ کو اس کی جلن سے رتی بھر فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ تو باپ کی محبت کا جواب بھی کبھی محبت سے نہیں دیتی تھی، وہ باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، ہاں، مگر جو ان کے لیے محبت تھی اس میں دراڑ برسوں پہلے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے اور نیازی کے بیچ ایک سرد مہری کی دیوار کھڑی کر ڈالی تھی اور اسے گرانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ڈونٹ برن یور ہارٹ اینڈ ہیو بریک فاسٹ۔ اپنا دل مت جلاؤ اور ناشتہ کرو۔ الیانا نے اس ٹاپک کو یہیں ختم کرنا چاہا۔ لیٹ ہر ڈو وٹ شی ڈز۔ وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو۔ وہ جانتی تھی کہ آہانہ کی نوکری والی بات نیازی کو پتہ چلی تو وہ خود دیکھ لے گا اسے، مجھے خواہ اس سے سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو بوتھ ہیو اے ویری بیڈ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ہر، ورڈ رانگ اف یو وانٹس ٹو ڈو جاب اینی ویئر۔ آپ دونوں ان کے ساتھ بہت غلط رویہ رکھتی ہیں، اگر وہ کہیں بھی جاب کرنا چاہتی ہیں تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ ہادی نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کرنا چاہی۔ ہادی، یو پلیز بی کوائٹ۔ ہادی، مہربانی کر کے تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ نیشا پہلے ہی تپی پڑی تھی، ہادی کے بولے پہ مزید تپ گئی تو ہادی سر جھٹکتا اٹھا اور اپنا بیگ اٹھائے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے چل پڑا، جبکہ وہ پانی کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ موم ڈیڈ، یہ دیکھیں میں نے اپنی گڑیا کے کتنے خوبصورت بال بنائے ہیں۔ چھوٹی سی 7 سالہ آہانہ بھاگتی ہوئی نیازی اور زابش کے پاس آئی اور چہکتی ہوئی انہیں گڑیا کا ہیئر اسٹائل دکھانے لگی جو خود اس نے بنایا تھا۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل آہانہ ڈارلنگ۔ واو، یہ بہت خوبصورت ہے آہانہ ڈارلنگ۔ زابش نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، جس پہ مسکرانے سے گہرا گڑھا سا بن گیا تھا۔ اس کا بنایا ہیئر اسٹائل واقعی قابل ستائش تھا۔ اوہ مائی انٹیلیجنٹ پرنسس، اٹس ریئلی بیوٹیفل، کم کلوز ٹو می۔ اوہ میری سمجھدار شہزادی، یہ واقعی خوبصورت ہے، ادھر آؤ میرے قریب۔ نیازی نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ جھٹ سے ان کی گود میں آ بیٹھی۔ ڈیڈ دیکھیں میری گڑیا کتنی پیاری ہے نا، یہ مجھے موم نے لا کر دی ہے، آپ بھی مجھے اس طرح کی لا کر دیں گے نا تو مجھے ان کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے بھورے بالوں اور بڑی نیلی آنکھوں والی گڑیا ان کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ شیور، وائی ناٹ، بٹ بائی دا وے مائی ڈال از مور بیوٹیفل دین دس ڈال۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے میری گڑیا اس گڑیا سے زیادہ پیاری ہے۔ نیازی نے اپنی 7 سالہ گڑیا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ریئلی ڈیڈ؟ واقعی ڈیڈ؟ ہاں بالکل، میں آپ کو بہت سی ڈولز لا کر دوں گا، پھر میں، آپ کی ماما اور آپ کی یہ ساری ڈولز، خاص کر یہ پیاری سی ڈول، مل کر ایک ہیپی فیملی کی طرح رہا کریں گے۔ پرامس کریں ڈیڈ؟ اس نے اپنا ننھا ہاتھ نیازی کے سامنے پھیلایا تو نیازی نے جھٹ ہاتھ تھامتے ہوئے وعدہ کر ڈالا۔ پرامس، وی ول آلویز لیو ٹوگیدر لائک اے ہیپی فیملی۔ وعدہ، ہم ہمیشہ ایک ساتھ ایک ہیپی فیملی کی طرح رہیں گے۔ نیازی کے اس وعدے پر جہاں زابش مسکرائی وہیں آہانہ تو کھلکھلا اٹھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ مسکراہٹ اور وہ کھلکھلاہٹ کہیں کھو سی گئی۔ وہ ہیپی فیملی کا خواب، وہ وعدہ، وہ بری طرح چکنا چور ہو گیا اور مسکراتی آنکھوں کو لہو لہان کر گیا۔ کیا ہوا حاشر؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ جو اپنی زندگی کے کتنے ہی برس پیچھے تک کا سفر کر رہی تھی چونکی اور پوچھنے لگی، معلوم نہیں مادام، لگتا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتا گاڑی سے باہر نکلا تو وہ بھی ساتھ ہی نکل آئی۔ ٹائر ہی پنکچر ہوا ہے، چینج کرنا پڑے گا اور اس میں ٹائم لگ جائے گا، سو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ حاشر اسے اطلاع دیتا ڈگی کی سے نیا ٹائر نکالنے لگا، جبکہ آہانہ کچھ مضطرب سی ہو گئی، جانتی تھی کہ اسے اس انتظار سے کوفت ہونے لگے گی، تبھی بولی، تم ایسا کرو، ٹائر چینج کر کے گھر چلے جانا، میں یہاں سے کوئی دوسری ٹرانسپورٹ پکڑ لوں گی۔ ساتھ ہی وہ سیٹ سے اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ مگر مادام، آپ جتنا کہا ہے اتنا کرو، لوکل ٹریول کرنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ حاشر یقیناً اس کے لوکل ٹرانسپورٹ لینے پہ ہی بولنے والا تھا، تبھی وہ اس کی بات پہلے سے سمجھتی اسے ٹوک گئی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ امیر باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے نوکری کرنے سے بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اوکے مادام۔ حاشر نے فوراً لب بستگی اختیار کی اور اپنے کام میں مشغولی اختیار کر لی، جبکہ وہ بیگ کاندھے پر ڈالے، ہاتھ میں فائل اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔